अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आदिल ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मेरा ये जो व्लॉग है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है जैसे कि मैं रोज़ करता हूँ। एक रिपोर्टर की हैसियत से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे इल्म में भी आती हैं और हम उनके हवाले से ख़बरें भी देते हैं, लेकिन उनका अगर मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो कि हम शेयर नहीं कर पाते। कुछ वक्त और हालात की नज़ाकतें होती हैं, कुछ सहाफ़ती असूल होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो आज जब नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी हुई और मैंने उनको देखा कि उनको वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा था जो कि प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है, तो मेरे ज़हन में वो फ़िल्म चली कि जब वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, जहाज़ आया था, उनको लेके गया था लंदन। तो मेरे ज़हन में ये चीज़ आई कि ये जो 4 साल गुज़रे हैं, नवाज़ शरीफ साहब गए कैसे, किन हालात में गए, वो हालात कैसे बने, और जो वापस आए ये तो आज आए हैं, मतलब गुज़श्ता रोज़ आए हैं, और लेकिन जो उनकी आने के हालात थे वो कब बने, कब उनको पहली बार कहा गया कि जी आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, किसने रब्ता किया, क्या क्या कुछ इस दौरान होता रहा है। तो मैंने कहा कि ये आज एक प्रोग्राम जो है हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और इस प्रोग्राम पर बाकायदा बात करने से पहले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी नवाज़ शरीफ साहब ने जो बयानिया दिया था, नवाज़ शरीफ साहब उस बयानिए से फिर गए हैं, ये चक्कर हुआ है, क्या वाकई बयानिया बदला है। इसकी जो हकीकत है वो भी आपके सामने खोलेंगे कि असल में पीछे पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ में मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, जितने हमारे न्यूज़ टू यू के नाज़रीन हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैंने ये जो अभी व्लॉग करने लगा हूँ, जो आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करूँगा, ये मैंने फ़ैसला किया तो मैंने कहा कि यार जो हमारे न्यूज़ टू यू के नाज़रीन हैं उनको कम से कम कुछ ऐसा हम ज़रूर दें जो उनको बाकी चैनल्स में ना मिलता हो, जो आम यूट्यूब चैनल से या सोशल मीडिया से या मेन स्ट्रीम मीडिया से ना मिलता हो, जो बातें सिर्फ सीना गज़ट तक रहती हैं, या कम से कम वो ख़बरें आपको जो हों तो सीना गज़ट की लेकिन हों मुस्तनद। ये वैसे तो अफवाहें तो बहुत ही चलती हैं सीना गज़ट में, उन पर मैं बात नहीं करना चाहता। तो गुजारिश आपसे ये करनी थी कि आज का प्रोग्राम सुनिएगा और सुनने के बाद मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और कि ये जो सिलसिला है इसको मैं आगे मज़ीद जारी रखूँ या ना जारी रखूँ, क्योंकि मैं 1993 से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में। पाकिस्तान की तारीख़ के बहुत सारे वाक़यात का मैं यानी शायद हूँ। बहुत कुछ हमने देखा, हम बहुत कुछ हमने रिपोर्ट किया, बहुत कुछ हमें पता चला, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं शेयर कर पाते। तो क्या ये सिलसिला जो है ये वक्तन फ़वक्तन जारी रखा जाए? आज का व्लॉग सुनने के बाद आप फ़ैसला कीजिएगा और मुझे अपनी दयानतदाराना राय ज़रूर दीजिएगा। तो बात शुरू करते हैं जी नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से। तो ज़रा सा थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। नवाज़ शरीफ साहब की 90s की मैं सियासत में नहीं जा रहा, उसके वाले से बहुत कुछ चीज़ें हैं वो जब अगर आपकी दिलचस्पी हुई तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। वो चीज़ें जो अभी तक नहीं आई पब्लिक में, वो मैं उनकी बात करूँ। प्रोजेक्ट इमरान खान बनाया गया। इस प्रोजेक्ट के जो बुनियादी तौर पे बानी या जिनके जहन का ये आइडिया था वो कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल थे, जब वो DGISI थे। उस वक्त चूँकि वो हुकूमतें 90s की दहाई में बनाने गिराने वाले बड़े मामलात थे, तो उनके जहन में शायद ये ख्याल आया कि जी कोई बंदा अपना ऐसा लाया जाए, कोई अपना सेटअप लाया जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने सोचा होगा कि यार कौन से बंदे ऐसे हैं जिनको तैयार किया जाए कि वो आ जाएं पब्लिक में और वो लीडर उनको बना दिया जाए, और फिर ताकि अपनी मर्ज़ी के बंदे और मामलात चलते रहें। तो उनके जहन में 2 लोग आए, एक उनके जहन में इमरान खान आए और दूसरा उनके जहन में अब्दुस्तार ईदी आए। लेकिन जब ये चीज़ें उन्होंने इमरान खान से और अब्दुस्तार ईदी से शेयर की तो अब्दुस्तार ईदी ने जो उनके शायद जो उनकी ख्वाहिश थी उसको भांप गए और उन्होंने इस मंसूबे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। और इमरान खान भी बुनियादी तौर पे अब्दुस्तार ईदी के जो ज़्यादा सा ख़िलाफ़ रहे, उसकी भी बुनियादी वजह यही थी कि इमरान खान को ये पता था कि अब्दुस्तार ईदी को वो पुरानी बात भी मेरी पता है कि मैं कैसे मुझे लाने का ये फ़ैसला हुआ। खैर, हमीद गुल साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं और उस वक़्त ये मामला तोड़ ना चढ़ सका। लेकिन जब 2011 में फिर इस मंसूबे का बाकायदा इसको अमली जामा पहनाने का जो है आगाज़ हुआ, क्योंकि ये सोच का सफ़र जो है वो मुख्तलिफ़ सीनों में सफ़र करता रहा। ये ख्वाहिश मौजूद थी कि इमरान खान को लाया जाए आगे और मामलात जो है वो चलाए जाएँ।
اب میں ان کے پیچھے اس تھیوریز پر نہیں جاؤں گا جو کہ یہودی لابی کے حوالے سے ہیں، جو کہ میں آپ کو اگر جنرل حمید گلی کی ایک بات بتا دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہاں سے بھی مطلب یہ تصدیق ہوتی ہے کہ یہ اس کے پیچھے وہ تھا معاملہ، لیکن ہم اس پہ نہیں جاتے، آج کا ہمارا موضوع وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 2011 میں جب جنرل پاشا نے عمران خان کی، تو ایک ایسی پارٹی تھی نا جس میں مطلب ٹانگے کی سواریاں بھی پوری نہیں تھیں۔ آپ نے اسی عمران خان کے ساتھ شیخ رشید احمد کی گفتگو بھی سنی ہوگی، پہلے مطلب اس گھوڑے میں ہوا بھرنے سے پہلے، اور اسی عمران خان کے ساتھ بابر اعوان کی بھی گفتگو سنی ہوئی تھی۔ تو یہ بنیادی طور پہ بات تھی۔ عمران خان نے بہت کوشش کی کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ ان کو مطلب گود لے لیں سیاسی طور پہ، اور انہوں نے جنرل مشرف سے اس وقت مبینہ طور پہ یہ مطالبہ کیا کہ جی ان کو مطلب وزیر اعظم بنوایا جائے۔ تو جنرل مشرف صاحب نے کہا کہ نہیں، ابھی تمہاری اتنی وہ نہیں ہے، ایک سیٹ جو ہے وہ اگر ہم کوئی چاہیں تو تم نکال سکتے ہو، ادروائز تو اس کے بھی قابل نہیں ہو، تو چلے میں آپ کو 10 سیٹیں جو قومی اسمبلی میں دلوا دیتا ہوں۔ تو عمران خان نے کہا نہیں جی نہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب مشرف صاحب کو مطلب راضی کرنے کے لیے کہ وہ انہیں گود لے لیں سیاسی طور پہ، وہ ان کے ریفرینڈم میں ان کے چیف پولنگ ایجنٹ بھی بنے عمران خان صاحب جنرل مشرف کے۔ خیر مشرف صاحب سے ان کی بات نہ بن سکی تو وہ پھر مشرف صاحب کے خلاف ہو گئے، اور چند دن ان کو میرا خیال ہے کوئی ہفتہ کھان یا 8 دن ان کو جیل میں بھی رہنا پڑا۔ یہ معاملہ ختم ہوا۔ اس کے بعد جنرل پاشا جب DGISI تھے تو اس دور میں پھر دوبارہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جناب، اس کو اب مطلب پک اینڈ چوز کر لیا گیا کہ جی اب ٹھیک ہے، اب اس کو کرنا ہے۔ جنرل پاشا کے دور میں 2011 کا جلسہ کروایا گیا جو لاہور میں مینار پاکستان میں ہوا، اور وہ بندہ جس کی پارٹی میں ٹانگے کی سواریاں پوری نہیں تھیں، وہاں پہ کافی بندے اکٹھے کیے گئے، اور پھر وہاں سے ایک میسج چلا گیا ہر طرف کہ جناب یہ مستقبل کا گھوڑا ہے، اور جو جہانگیر ترین وغیرہ اور یہ سب لوگ پھر لا کر کے شامل کروائے گئے عمران خان کی پارٹی میں۔ اس طرح کرتے کرتے 2013 کا الیکشن آ گیا، لیکن تمام طور کوششوں کے باوجود وہ چند سیٹوں سے زیادہ عمران خان صاحب 2013 کے الیکشن میں نہیں لے سکے۔ اور دلچسپ آپ کو باتیں بتاؤں، یہ جو 4 حلقے کی بات کرتے ہیں، عمران خان کو 4 حلقوں کا کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ایسی کوئی بات سرے سے موجود تھی۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کہ یہ جب انہوں نے دھرنا وغیرہ دیا تو اس سے کچھ عرصہ قبل ہی نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے بنی گالہ میں، اور عمران خان نے ان سے کسی الیکشن کے 4 حلقوں کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ آپ کھول دیں، اس لیے کہ ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ اب جب نواز شریف وہاں موجود تھے تو اس وقت عمران خان نے نواز شریف صاحب سے فرمائش کی کہ جی یہ میرے گھر کے باہر جو سڑک ہے تو یہ اگر بن جائے تو مہربانی ہوگی۔ تو نواز شریف صاحب نے حکم جاری کیا CDA والوں کو، تو وہ انہوں نے مطلب فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ وہ سڑک بنوا دی۔ یہ اس وقت سڑک بنوائی گئی تھی جس کے بارے میں عمران خان صاحب آپ یہ کلیم کرتے جی وہ میں نے گھڑی اس لیے بیچی تھی کہ وہ میں نے سڑک بنوانی تھی۔ پہلی بات ہے سڑک آپ کی ذاتی گھر تک جاتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ گھڑی بیچ کے سڑک بنانا مطلب کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں۔ خیر یہ بھی ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ تو نواز شریف کو حیرت اس وقت ہوئی کہ جب اس کے بعد اچانک عمران خان نے بات کرنی شروع کر دی 4 حلقے۔ تو ایسا چونکہ ایک اگر کسی نے کوئی گنتی کروانی ہے، دوبارہ حلقے کھولنے ہیں، تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے، الیکشن کمیشن میں درخواستیں دی جاتی ہیں، ریٹرننگ افسر میں دی جاتی ہیں، ایک قانونی طریقہ کار ہے، لیکن وہ نہیں بنایا گیا۔ اس کو ایک سیاسی چونکہ بیانیہ بنانا تھا، تو وہ سارا کچھ ہوا۔ خیر اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے وہ نہیں بات مانی، پھر دھرنا ہوا۔ دھرنا کیسے ہوا؟ لندن پلان جس کی اب بات کرتے وہ تو کوئی تھا ہی نہیں، اس زمانے میں واقعی کی لندن پلان تھا، جہاں پر عمران خان کو بھی لندن بلایا گیا، طاہر القادری کو کینیڈا سے لندن بلوایا گیا، پاکستان سے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کو لندن بلایا گیا۔ تو یہ بیٹھ کر وہاں پر پلان بنا کے جی نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے، اور پھر یہ دھرنا پلان کیا گیا 2014 کا۔ وہ دھرنا ان کی توقع سے زیادہ لمبا چلا گیا۔ وہ دھرنا بھی عمران خان کے لیے اگر ہم کہیں طاہر القادری صاحب کو تو دھرنا ہی تھا، وہ مستقل وہاں موجود تھے، لیکن عمران خان صاحب کو تو شام کو ایک ڈیلی کا فنکشن تھا، بنی گالہ سے آنا، میوزیکل پروگرام ہونا، ایک تقریر کھڑکانی اور چلے جانا۔ حالت ان کی یہ تھی کہ بعض اوقات دن کے وقت بھی ہم وہاں پہ رپورٹر کے طور پہ کور کرتے کہ کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا تھا باہر، ساری کرسیاں خالی پڑی ہوتی تھیں، اور یہ اکیلے ہی مائک پکڑ کے تقریر شروع کر دیتے تھے، کیونکہ کیمرہ مینوں کو یہ ہدایت تھی کہ صرف چہرے پہ رکھنا، نیچے بندے نہیں دکھانے۔ اس وقت شام کے وقت دکھا دیتے تھے جب مطلب میوزیکل پروگرام کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ دھرنے سے کچھ نہ بنا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد 2016 آ گیا۔ 2016 میں جناب عمران خان صاحب نے وہی لے کے چل رہے تھے چونکہ پرانا بیانیہ تھا۔ اس دوران عمر چیمہ صاحب نے ایک پاناما پیپرز والی خبر لیک کر دی، اور اس خبر میں آپ اس کو کلیریکل مسٹیک کہیں، اس کو
کوئی اوور لک ہو جانے والا معاملہ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب کا بھی نام آ گیا، جبکہ نواز شریف کا نام اصل میں پاناما پیپرز میں تھا ہی نہیں. لیکن چونکہ ٹارگٹ نواز شریف کو کرنا تھا تو صرف نواز شریف کو پک اینڈ چوز کیا گیا اور ساری کارروائی کی گئی، جبکہ اسی میں 500 کے قریب پاکستانی تھے اور باقی 499 کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی آج تک. تو بہرحال چونکہ یہ معاملہ اس طرح کا تھا، پھر یہ ہوا کہ انہوں نے وہ لاک ڈاؤن کی کال دینی شروع کر دی. آج میں کراچی بند کروں گا، کل میں پنڈی بند کروں گا، پرسوں میں فیصل آباد بند کروں گا، آپ کو یاد ہوگا، اور پھر میں فلانی طرح کو پورا پاکستان بند کروں گا. تو اچانک عمران خان صاحب کو ایک دن کال موصول ہوتی ہے اس وقت کے سپریم کورٹ کے سرونگ جج جسٹس آصف سعید کھوسا کی، اور وہ عمران خان کو کہتے ہیں وہ سونے کتنے پھر رہے ہیں، ساڑھے کو لا کے درخواست پاس ہی تین کر کے دینے ہیں. تو اب وہ سٹنگ جج کی کال تھی، عمران خان سمجھ گئے کہ معاملہ ٹھیک ہے، اوپر سے ان کو سگنل بھی مل گیا کہ جاؤ. انہیں جا کے درخواست ڈال دی، اور پھر وہ جو پراکسی درخواستیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ میر جماعت اسلامی مولانا سراج الحق نے بھی ڈال دی، پھر شیخ رشید احمد بھی گیٹ نمبر 4 سے آتے تھے، انہوں نے بھی ڈال دی. اب عمران خان کے خلاف اس وقت مقدمات تھے، وہ جو دھرنے کے دوران مقدمے درج ہوئے تھے، بندے شندے بھی مر گئے تھے، اور جو کچھ ادھر مار کٹائی ہوئی تھی، SSP کو مارا، حملے کیے پارلیمنٹ ہاؤس پہ سارا. تو ان مقدموں میں عمران خان صاحب اس وقت تک نہ صرف یہ کہ مفرور تھے، ضمانت نہیں کروائی تھی، بلکہ باقاعدہ عدالتوں سے اشتہاری ہو چکے تھے. اور آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے باوجود عمران خان کو اتنی چھوٹ دی گئی تھی کہ باوجود مفرور اشتہاری ہونے کی کوئی ان کو گرفتار نہیں کرتا تھا. اور اسی مفرور اشتہاری ہونے کی حالت میں یہ جا کے عدالت کے اندر بیٹھتے تھے تو سپریم کورٹ ان کو نہیں کہتی تھی کہ بھائی آپ تو خود مفرور اشتہاری ہیں، بھائی کوئی ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتا، اس لیے کہ معاملات سارے طے تھے. اچھا، یہ اب سارا معاملہ ہوتا ہے اور پاناما کا کیس چلتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ پتہ چلتا ہے کہ جی پاناما والا معاملہ کوئی نہیں تھا. اس دوران ایک فیصلہ ہوتا ہے جی کہ نواز شریف صاحب کے اوپر چونکہ پریشر بہت آ گیا تھا. اب پریشر کیسے آیا؟ جب دھرنا چل رہا تھا تو اس وقت ملک ریاض کے ہاتھ اس وقت کے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ظہیر اسلام نے میسج بھیجا نواز شریف کو کہ جی آپ ریزائن کر دیں. نواز شریف نے کہا جا یار، مفہوم اس کا یہ تھا، انہوں نے نہیں کیا تھا. تو اب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، تو اس دوران نواز شریف صاحب کے اوپر چونکہ پریشر تھا بہت، تو انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا کہ جی ٹھیک ہے جی آپ اس کی ایک تفتیش کر لیں. یہ ذہن میں رہے کہ جو دھرنا ہوا تھا وہ الیکشن کی منصوبے کے تحت دھاندلی کی جو انکوائری کمیشن تھا وہ عمران خان کی پسند کے جب چیف جسٹس بنے تھے غالباً خواجہ صاحب تھے، تو انہوں نے ایک وہ انکوائری کی، اور اس وقت عمران خان صاحب مکر گیا کہ وہ جو دھرنے کے کنٹینر پہ چڑھ کے کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس ٹرک بڑے ہوئے ثبوتوں کے، ایک سنگل کاغذ یہ پیش نہیں کر سکے. اور پھر اس وقت جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی نگرانی میں قرار دے دیا کہ جی کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی تھی، وہ معاملہ ان کا پیٹ گیا. لیکن یہاں پہ اب چونکہ ایک نئی منصوبہ بندی تھی پاناما والی، تو وہ ایک GIT بنوائی گئی. پھر GIT جناب بنائی گئی، اور وہ اس کے سربراہ واجد ضیاء صاحب اس وقت ایڈیشنل DG FIA تھے، بعد میں پھر عمران خان کے دور پہ DG بھی ہوئے، ان کو بنایا گیا. اور پھر اس کے اراکین میں پھر اس وقت ایک واٹس ایپ کال پکڑی گئی جس کے تحت پتہ چلا کہ جی سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں کہ فلاں فلاں جو افسران ہیں ان کو اس GIT میں ڈالنا، یعنی کہ وہ GIT تک سپریم کورٹ نے جو ہے وہ بنوائی تھی. اب یہاں پر تھوڑی سی میں ایک اور انفارمیشن اس کے بیچ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو کہ لوگوں کے سامنے شاید اتنی نہیں ہے. ابھی جو جنرل باجوہ صاحب سے کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی اس میں یہ بات باہر آئی ہے، لیکن اس کا مجھے کوئی ذاتی طور پہ بھی علم ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ایک پرسنل محفل میں کوئی دوستوں میں یہ بات کی تھی کہ جب نواز شریف صاحب جوڈیشل کمیشن کے لیے یا GIT بنانے کے لیے لیٹر لکھ رہے تھے سپریم کورٹ کو، تو میں نے ان کو منع کیا تھا اور انہوں نے اس کے باوجود لکھ دیا. تو اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا تو ججوں نے اپنے پرسنل وجوہات کی بنا پر ان کے ساتھ کیا. اب وہ جو بینچ تھے اس کی میں سے 2-3 لوگوں کی میں آپ کو پرسنل وجوہات بتا دیتا ہوں. ایک تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے جو نگران جج بنائے گئے تھے، جو ابھی بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں. ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کسی زمانے میں ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف فیملی کے پڑوسی تھے، تو شاید بطور پڑوسی وہ چونکہ نواز شریف برادران جو تھے پہلے میاں شریف اور ان کے بھائی اور اس کے بعد نواز شریف اور ان کے بھائی، تو یہ مطلب ایک انتہائی دولت مند لوگ تھے. تو ایک فطری بھی ہوتا ہے کہ معاملہ کہ یار کو پڑوسی ذرا زیادہ پاورفل ہو، تو ویسے بھی ہمارے معاشرے میں یہ ایک المیہ موجود ہے کہ حسد والا معاملہ ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں تھیں تو وہ بنے. پھر جو آصف سعید کھوسا صاحب تھے ان کی کوئی پرسنل ریزن تھی، مطلب وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھی، یہاں پر اس کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے. پھر جو ثاقب نثار صاحب تھے وہ حضرت علی کے اس کال کے اوپر آتے تھے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. نواز شریف صاحب نے ان کو مطلب فیڈرل سیکرٹری لا لگایا تھا، اس سے پہلے ہائی کورٹ کے جج بنوایا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا پھر میں تیرے احسان دا بدلا لاؤں، تو وہ اس چکر میں تھے. باقی وہ چونکہ لائن اپ تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ.
تو یہ سارا معاملہ ہوا نواز شریف صاحب کو. پھر جب پاناما کے کیس میں جرم ثابت نہیں ہوا تو اقامہ پر ان کو نااہل کر دیا. کہ یعنی کہ ایسی ہی ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف چوری کا کیس لائیں اور اس کو کہیں یار چوری کا کیس ہو تیرے پہ ثابت نہیں ہوئے, چل تو یہ آوارہ گردی کے کیس میں ہم سزا دے دیتے ہیں. کچھ ایسے ہی سزائیں جو ہیں وہ اس میں دی گئی. جو باقی مقدمات ہیں کہ وہ اثاثہ جات اور وہ ایون فیڈ والی جو فلیٹس وغیرہ ہیں, کہ ان میں بھی جو چیزیں تھیں وہ اس طرح تھیں نہیں جس طرح کہ میڈیا میں پیش کی گئی. کیونکہ یہ پورا سارا بیانیہ ایک سوشل میڈیا کو بھی انوالو کیا گیا, علماء کو انوالو کیا گیا, نجومیوں تک کو انوالو کیا گیا, اداکاروں تک کو انوالو کیا گیا اس پروجیکٹ عمران خان کے لیے. اور وہ آج بھی اس کے اوپر آدھے سے زیادہ لوگ چل رہے ہیں. یہ بعد میں جو فوج کے خلاف انہوں نے باتیں کی اور نہیں معاملات کنٹرول ہو, اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ سارا کچھ اس وقت اتنا کچھ عمران خان کو تیار کر کے دیا گیا تھا کہ وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. خیر نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا. پاکستان اس وقت 6.1 پہ تھا جی ڈی پی گروتھ غالباً یا اس کے لگ بھگ. اس کے بعد پھر پاکستان پیچھے جانا شروع ہوا. پھر 2018 کے الیکشن ہوئے. 2018 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کو سزا سنا دی گئی, ان کے داماد کو بھی. اور نواز شریف صاحب شاید دنیا کی تاریخ میں یہ واحد شخصیت ہوں گے کہ جو سزا سننے کے بعد گرفتاری دینے آ گئے. لوگ کہتے ہیں نا جی وہ مجبوری تھی, کوئی مجبوری نہیں تھی جی. الطاف حسین کو آج تک لا سکے, لندن سے کوئی نہیں لا سکا, لیکن نواز شریف آیا. اب مجھے دنیا کی تاریخ میں کوئی شخص بتا دیجئے, کوئی بادشاہ کسی بھی زمانے کا, مسلم ہسٹری میں, ورلڈ ہسٹری میں, کہ جس کو سزا سن کے قید خانے میں چلا گیا ہو کہ جی ٹھیک ہے مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈال لو. اگر بات کرے کہ جی الیکشن جیتنے کے لیے آیا تھا تو اس میں پہلی بات تو اس میں حرج کوئی نہیں. دوسری بات یہ کہ وہ نہ بھی آتا الیکشن کی وہی رزلٹ ہونا تھا. اور اگر وہ باہر بیٹھا رہتا اور بعد میں حالات سیٹ کر کے آتا تو تب آج آپ نے دیکھ لیا کہ جب وہ پاکستان آیا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آیا, جیل چلا گیا. اور پھر یہ چیزیں سامنے آئیں. جسٹس شوکت صدیقی نے جب راولپنڈی بار میں خطاب کیا, اس وقت وہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج تھے, سٹنگ جج تھے, لیکن جو انہوں نے راولپنڈی بار میں خطاب کیا, میں اس وقت بطور رپورٹرز کوریج میں موجود تھا, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جناب وہ جنرل فیض ان کے گھر کے, اس وقت وہ ڈی جی سی تھے, میجر جنرل تھے, اور کہا کہ اگر نواز شریف اور اس کی بیٹی کی ضمانت تم نے لے لی تو ہماری 2 سال کی محنت پہ پانی پھر جائے گا. وہ دھرنے برنے جو کرائے تھے انہوں نے, وہ جو 2017 میں بھی وہ مولانا خادم رضوی صاحب سے کیا کہ پیسے ویسے دے کے, پھر بعد میں وہ بڑی ویڈیوز موجود ہے, اس پہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا فیصلہ بھی موجود ہے. تو لہٰذا میں جو بات کروں وہ ساری ریکارڈ کی باتیں. خیر اس کے بعد پھر 2018 کا الیکشن ہوا اور وہ نواز شریف کو اندر رکھا گیا. پھر شوکت صدیقی صاحب کے خلاف کارروائی کی گئی, ان کے پاس کیس لکھنے نہیں دیے گئے, ان کو بطور جج برطرف کروا دیا گیا. اس کے باوجود وہ پھر جتنے ان کی پارٹی کی لیڈرشپ تھی ساری تقریباً مین جتنی لیڈرشپ تھی پی ایم ایل این کی, وہ ساری کی ساری جیلوں میں ڈالی گئی. ایون کہ لوکل لیول تک بھی ڈالی گئی. آپ پنڈی میں حنیف عباسی کو لے لیں, ٹیکسلا میں انجینئر قمر اسلام کو لے لیں, انہوں نے مطلب گلیاں اجڑ سنیاں وچ مرزا یار پھرے. اور پھر جس دن پولنگ تھی 2018 کے الیکشن میں, اس دن جو ہے وہ اس سے پہلے پورے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے جتنے متحرک کارکن تھے, مطلب ایک یونین کونسل لیول کا آدمی ہوتا ہے نا, کونسلر ہوتا ہے, ناظم, نائب ناظم, چیئرمین, وائس چیئرمین, وہ اپنے علاقے سے ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن تک لے کے جاتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے, وہ سارے انہوں نے اندر کر دیے. خیر مزے کی بات ہے کہ الیکشن پھر بھی عمران خان نہیں جیتا. پھر وہ جو سسٹم بٹھانے والی اسٹوری تھی ساری آپ کو پتہ ہے, RTS والی, پھر بھی نہیں جیتا سسٹم بٹھا کر بھی. تو پھر وہ آزاد امیدوار اور جنگیر ترین کے جہاز اور بار کے اور وہ سارا, وہ بھی آپ کے علم میں سارے. پنجاب میں پی ایم ایل این کی زیادہ سیٹیں تھیں, لیکن چونکہ ان کو پتہ تھا حکومت کوئی نہیں بنانے دیں گے تو انہوں نے وہ بزدار کو لا کے بٹھا دیا. یہ سارا کچھ ہوا اور اس وقت ستیں خیراں تھیں. عمران خان وزیر اعظم بن گئے, باجوہ صاحب چیف تھے, اور وہ جو تھے جنرل فیض صاحب وہ DGIS ہی ہو گئے, پروموشن ہوگی ان کی. اس دوران بیچ میں ایک دفعہ پھٹا پڑا جب جنرل باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہوا تو آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس تھے, اور وہ پتہ لگا جی انہوں نے بلا لیا کہ ایسے نہیں ہو سکتی ایکسٹینشن, اور بار بار وہ مختلف قسم کے لیٹرز جاری ہوتے رہے. تو اس وقت جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ صحافیوں کو اسلام آباد سے ہیلی کاپٹر پر وہاں پہ بلوایا پنڈی, اور ان کو بتایا جی آصف کھوسہ صاحب کا مسئلہ اصل میں کچھ اور ہے, ہم آپ کو اعتماد میں لینے کے لیے بتا رہے ہیں جی کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی باقی وہ ان کا یہ خیال ہے کہ باجوہ صاحب تو چیف بن گئے, عمران خان وزیر اعظم بن گیا, فیض میں DGI سے ہی بن گیا, تو میں نے جو اس وقت سسلین مافیا اور پتہ نہیں کون کون سے ریمارکس دیے تھے عمران خان کے خلاف, ہم نے ان کو سزائیں دی, تو میں ادھر یہ چند دن کے لیے چیف جسٹس بناؤں, لہٰذا میری سروس پیریڈ بڑھائیں. وہ پھر چونکہ نہیں ہو سکا معاملہ تیار, پھر ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا گیا یہ ایک الگ بات ہے. تو ان کو کوئی نہ کوئی اکاموڈیشن انہوں نے کیا ہے, اکاموڈیٹ کہیں ان کو کیا یا نہیں کیا یہ مجھے علم میں نہیں ہے میرے, لہٰذا میں چونکہ جو چیز میرے علم میں نہ ہو میں یہ نہیں کہتا کہ جی انہوں نے یہ لے لیا یا وہ لے لیا, یہ بات میرے علم میں نہیں ہے.
اس سے آگے بڑھتے ہیں. اس سے آگے پھر جناب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا دور آ گیا, 2019 آ گیا. اچھا, اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک دھرنا لے کر اسلام آباد آئے. اب یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید آپ کو اس سے پہلے وہ میڈیا پر نہیں ملی ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا بڑا ساتھ بھی دیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی پورے ملک میں تو کوئی پاور نہیں ہے, بیلٹ پاور اتنی بڑی نہیں ہے, محدود حلقوں تک ان کی بیلٹ پاور ہے, لیکن اسٹریٹ پاور ان کے پاس بہت ہے, منظم بہت ہے جمعیت علماء اسلام. اور دلچسپ بات ہے کہ وہ مسلح والے بھی پارٹی نہیں ہیں, لیکن ان کے اگر آپ کارکن کو کھڑا کر دیں اور کہیں گے جی تم نے پورا دن کھڑے ہو کے پولیس سے یا کسی پارٹی کے کارکن سے مار کھانی اور آگے سے اف بھی نہیں کرنی, تو وہ کھڑا کے رہ کے مار کھائے گا. یہ ان کا ڈسپلن ہے. ان کے اوپر بھی حملے ہوئے الیکشن میں. مطلب جو آپ یہ سمجھ لیے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کو پاکستان میں الیکشن مہم چلانے نہیں دی گئی. پی ٹی آئی پاکستان بھی اس پارٹی کے لیے ماحول نیوٹرل رکھا گیا, اس کو فیور نہیں دی گئی, لیکن اس کے خلاف بھی نہیں تھے. لیکن نون لیگ, مولانا, ان سب کے خلاف سارا کچھ کیا گیا. اور ایون یہ جو ڈی ایچ ایز تھے یا جو عسکری اسکیمز تھیں یا جو کنٹونمنٹ ایریاز تھے, وہاں تو مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو کمپین بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی. میں آپ پولنگ ڈے پر نہیں جاتا, بہت ساری یادداشتیں اس حوالے سے. آگے چونکہ ہم نکل آئے ہیں تو نواز شریف صاحب ہو گئے بیمار. پہلے جیل بھی کسٹڈی میں, تو طبیعت ان کی خراب تھی. پھر وہ نیاب کی کسٹڈی میں گئے تو اچانک وہ پھر اس کے بعد پلیٹلیٹس گرنے شروع ہوئے, اسپتال چلے گئے اور رپورٹیں آئیں. پھر ڈاکٹر جاسمین راشد نے کہا جی واقعی میں تو خود دیکھ کے آئی ہوں, بڑے ان کی طبیعت خراب ہے. صوبائی وزیر صحت تھیں, عمران خان کے کلوز تھی. عمران خان کو پھر بھی یقین نہیں آیا تو انہوں نے اپنے شوکت خانہ والے ڈاکٹر کو بھیجا, وہ جو بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ بھی جا کے انہوں نے کہا جی ہاں واقعی ان کے حالات بڑے خراب ہیں. تو اس وقت پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ روانہ ہوئے. اب اس کی بیک گراؤنڈ کی سٹوری کیا ہے نواز شریف کے روانہ ہونے کے پیچھے؟ بیک گراؤنڈ کی سٹوری یہ ہے کہ جناب مولانا صاحب ادھر کو 1.5-2 لاکھ بندہ لے کے اسلام آباد میں بیٹھ گئے تھے. یہ اناؤنس نہیں کیے گئے, لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش تھی اور اس میں وہ کامیاب رہے اور نواز شریف صاحب کو پاکستان سے چلے گئے. اب اس کے بیچ میں بھی ایک کہانی ہے, وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جانے پہ آمادہ نہیں تھے. اپنے پلیٹلیٹس گرنے کے باوجود اس کے کہ ان کو جان کا خطرہ تھا, وہ نہیں جا رہے تھے. ایسی باتیں بھی سن میں آتی کہ یار کوئی زہر خورانی تو نہیں ہو رہی, کچھ سلو پوائزننگ تو نہیں ہو رہی. تو عمران خان صاحب ویسے اپنی تقریروں میں یہ کہہ چکے ہوئے کہ جی ایسی بیج زہر ہوتے ہیں جن سے آہستہ آہستہ بندہ مرتا اور پتہ بھی نہیں چلتا اور ہارٹ اٹیک لگتا ہے. میں اس تھیوری پہ بھی نہیں جاتا, لیکن بہرحال ان کے وہ حالات ان کے خراب تھے. اس دوران جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان وہ چلے گئے. اب یہ مطلب مبینہ طور پہ یہ پتہ چلا کہ وہ جو اخراجات تھے مولانا فضل الرحمان کے اس مارچ کے, وہ بھی نواز شریف صاحب نے یا پی ایم ایل این نے برداشت کیے تھے. جانے سے پہلے نواز شریف صاحب چونکہ جانے پہ قطعاً تیار نہیں تھے, مریم سے بھی ان کی منتیں کروائی گئی. مریم کو باپ کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ یار یہ تو مطلب ادھر مار دیا جائے گا یا مر جائے گا, اس طرح جو بھی حالت ہے. بہرحال نواز شریف صاحب اپنی ایک ضد پہ اڑے ہوئے تھے کہ جی میں تو نہیں جاؤں گا, میں تو مجھے گرفتار کیا تو مجھے جیل میں رکھے. پھر ایک ایسی ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا گیا جس پہ نواز شریف صاحب مجبور ہو گئے. یہ کہتے ہیں نا بگوڑا بھاگ گیا. سر منتیں ترلے کر کے ہاتھ جوڑ کے نواز شریف کو پاکستان سے بھیجا گیا تھا, اس لیے کہ عمران خان سکون سے حکومت کر ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس کا سب سے بڑا سیاسی مخالف ملک کے اندر موجود رہے, چاہے وہ جیل کے اندر بھی رہے, ان کو وارا نہیں کھاتا تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جان چھوٹے, یا یہ مر کھپ جائے یا چلو نہیں مرتا تو باہر چلا جائے. یہ پوری کوشش تھی, وہ نہیں مانے. پھر اب رائے کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی کس کمزوری کا فائدہ اٹھایا گیا. نواز شریف صاحب کی کمزوری تھی ان کی والدہ, اور ان کی والدہ کو پھر استعمال کیا گیا. ان کو باقاعدہ سنا ہے کوئی بڑی اعلیٰ قسم کی سواری میں لایا گیا نواز شریف صاحب کے پاس. ان کی والدہ چونکہ ویل چیئر پہ تھی, بیمار تھیں, انہوں نے بیٹے کو کہا کہ پتر چلا جا. تو ماں کی بات نواز شریف کی یہ کوالٹی کہ اس نے پوری زندگی کبھی نہیں ڈالی. تو نواز شریف صاحب کو ایسے دھکے مار کے ملک سے نکالا گیا تھا. میں نے تو مطلب منتیں کر کے ترلے کر کے بھیجا گیا تھا. نواز شریف صاحب جانے کے لیے تیار ہیں. خیر چلے گئے پیچھے. اب ستیں خیرہ ہو گئی جناب, موجیں ہو گئیں. اب جج بھی ساری مرضی کے, میڈیا بھی سارا خاموش کہ مثبت رپورٹنگ کرنی ہے. عمران خان صاحب مزے کر رہے ہیں, ادھر سے فیاض میر صاحب ہیں, ادھر باجوہ صاحب ہیں. ستیں خیرہ تھی, لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ ایک محاورہ ہے نا کہ انگریزی کا ایک محاورہ, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ مسخرے کو محل میں لے جائیں نا تو وہ بادشاہ نہیں بن جاتا, البتہ محل جو ہے وہ سرکس ضرور بن جاتا ہے. عمران خان ایک سیلیبریٹی آدمی تھا, نہ اس کو سیاست کا پتہ تھا, نہ وہ سیاست کرنا چاہتا تھا. وہ تو اقتدار چاہتا تھا, اس نے لے لیا. وہ بڑی عرصے سے کوششیں کرتا مشرف کے دور سے. لیکن بہرحال جب بندہ اقتدار میں جاتا ہے, بندے کا دماغ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پتہ تھا کچھ نہیں.
جو کہ 20-22-24 ارب ڈالر تھے اس میں زر مبادلہ کے ذخائر، وہ تو پہلے 100 دنوں میں 16 ارب ڈالر تو غائب ہو گئے. اور اس کے بعد ہر گزرنے والے دن کے ساتھ معاشی حالات خراب ہونے لگ پڑے، کیونکہ ان کے پاس ٹیم ہی کوئی نہیں تھی. وہ 200 ماہر منشیات کی ہمارے پاس ٹیم ہے، وہ سب ڈرامہ نکلا. خود جو ان کو لائے تھے مطلب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی سمجھتی کہ یار یہ شاید کچھ کر لے گا، لیکن پتہ چلا کہ ان دلوں میں تو تیل ہی نہیں ہے. الٹا یہ مصیبت ہے، دن 12-1 بجے سویا اٹھ کے آنا، 3-4 بجے واپس چلے جانا، اور کہتے جی میں چھٹی کبھی نہیں کرتا. خیر حالات ان کو نظر آ گئے. پھر جو انہوں نے حماقتیں کی، بین الاقوامی سطح پہ تعلقات خراب کیے، محمد بن سلمان کو انہوں نے ناراض کر دیا، جو تھے ملیشیا والے مہاتیر محمد ان کو انہوں نے ناراض کر دیا. ان کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ مل کے یہ کریں گے. اور جب وہ انہوں نے ٹی وی اسٹیشن بنائیں گے، جب یہ تو روانہ ہوئے تو ایم بی ایس کے ایک ٹیلی فون پہ بھائی صاحب کی چین بول گئی. پھر وہ محمد بن سلمان کے جہاز لے کے امریکہ گئے، اور پھر اسی جہاز میں بیٹھ کے جو وہ محمد بن سلمان کو اپنی زبان میں کوئی مطلب انہوں نے گالم گلوچ کی، تو وہ وہاں پہ آلات لگے ہوئے تھے، پتہ لگ گیا محمد بن سلمان کو، انہوں نے ترجمہ کیا، پتہ لگا گالاں کٹ رہا ہے. وہ پھر انہوں نے اتار دیا. یعنی کہ ہر جگہ پہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پہ بہت زیادہ سبکی کروائی. اب اسٹیبلشمنٹ کو ہماری سمجھنا ہے کہ یار اب کریں کیا، اب مطلب یہ تو بندہ اس طرح نہیں چل سکتا. تو یہ بات جنرل باجوہ صاحب نے ڈسکلوز کی کہ جی یہ بنیادی طور پہ عمران خان کو نکالنے کا فیصلہ کہ جی یہ بندہ نہیں چلا سکتا، کہ یہ ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا، یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ 2019 میں ہو گیا تھا. اور جنرل باجوہ صاحب نے یہ بات اپنے وہ جو آف دی ریکارڈ انٹرویوز ان میں کہی بھی، جس کو منصور علی خان نے بھی کوٹ کیا، جاوید چودھری بھی کوٹ کیا، شاید مطلع نے بھی کوٹ کیا. اب یہ طے ہوا کہ جی 2000 جو ہم نے اس وقت بطور رپورٹر جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو 2020 میں جو سلامی ہونی ہے نا 23 مارچ کی، اس میں عمران خان صاحب نہیں ہوں گے. اب اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ کرونا کود پڑا. اب جب کرونا کود پڑا تو پاکستان جس کے مالی حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ تنخواہوں کے لالے پڑ گئے تھے کہ وفاقی حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں بچتے تھے. اور یہ بیچارے وہ یہ کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کبھی ایک ملک بھاگ کبھی دوسرے ملک بھاگ لا کے پیسے لا کے دیتے تھے، کیونکہ عمران خان کو تو کوئی دیتا نہیں تھا. بہرحال اب وہ کرونا آ گیا تو امداد آ گئی 5-6 ارب ڈالر کی، تو 4 دن ملک چلانے کے لیے پیسے مل گئے. پھر وہ کرونا کی آپ کو پتہ ہے 1.5-2 سال کا وہ پورا فیز تھا، تو اس دوران وہ ایسا ایڈونچر بھی کرنا مناسب نہیں تھا، تو یہ معاملے کو پوسٹ پون کر دیا گیا. لیکن پھر کہا گیا کہ چلو یار اسمبلیز کو پوری کرنے تو دیکھی جائے گی. پھر یہ ہوا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا، جب ڈی جی آئی صحیح کی تعیناتی والا، تو اس وقت تک عمران خان صاحب اور جو جنرل فیاض حمید صاحب ہیں وہ اپنا ایک پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ جو اسمبلیاں پنجاب کی اور جو کے پی کی توڑی کی تھی، یہ بیسکلی اسی پلان کا ایک حصہ تھا کہ جی یہ 2 صوبے ایسے ہیں جہاں سے ہم اگر وہ قومی اسمبلی میں سیٹیں لے لیں تو ہمارے پاس حکومت آ جائے گی. اب سیٹیں کیسے لیں؟ حکومتیں الیکشن تو ہوتے ہیں نگران حکومتوں میں، تو وہ پھر اس کا طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ وہ اکٹھے جو الیکشن ہوتے ہیں اس کو توڑ دیا جائے، اس چین کو توڑ دیا جائے. اور انہوں نے اسمبلیاں توڑوائیں، ایون اپنے اقتدار سے نکلنے کے بعد بھی توڑوائیں کہ بھئی یہ پلان یہ تھا کہ جی عمران خان سے بطور پرائم منسٹر کنٹینیو کرتے رہیں گے، وہ ان کو پرائم منسٹر بنواتا رہے گا، اور یہ جناب اس کو ڈی جی آئی صحیح کے طور پہ چلاتے رہیں گے، بعد میں آرمی چیف بنا دیں گے تو اس کے چلاتے رہیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ بناتا ہے. خیر باجوہ صاحب کی جو ہوئی اس دوران ایکسٹینشن وغیرہ، اس پہ بڑے لوگوں نے اعتراض کیا. اب جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے میں جب باجوہ صاحب 2019 میں یہ ڈیسیژن ہوا کہ غلطی ہو گئی ہے، تو یہ بھی احساس پایا گیا کہ یار یہ نواز شریف کو بھی نکال کے غلطی کی. وہ معیشت وغیرہ کے لیے بڑا بہتر تھا، ملک بڑا ٹھیک چل رہا تھا، خارجی تعلقات بھی ٹھیک تھا، بہت ساری چیزیں اپنے سر پہ لے لیتا تھا. سویلٹی حکومت بوجھ اٹھا لیا کرتے ہیں، کسی کوئی ایسی مطلب گڑبڑ ہو جائے تو مشرف کے دور میں بھی تو ایسا ہوا. بہرحال وہ پھر جو جنرل باجوہ صاحب کے جو سسر ہیں مبینہ طور پہ خسر، وہ رابطے میں رہے لندن وغیرہ میں بھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان کو ووٹ بھی دیا گیا باجوہ صاحب کو، کیونکہ نواز شریف صاحب یہ بھانپ چکے تھے کہ جی یہ جو ہے وہ کم از کم اس لائن پہ نہیں ہے باجوہ صاحب جس لائن پہ پہلے تھے. اور چونکہ یہ باقاعدہ نواز شریف صاحب سے رابطے کر لیے گئے تھے کہ جی آپ ریڈی ہوں، غلطی ہوگی آپ واپس آئیں تو یہ کچھ کرتے ہیں، یہ گڑبڑ ہوگی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن اس وقت چونکہ معاملات کرونا بعد میں آ گئے تو معاملہ پسے پوش چلا گیا. اس کے بعد پھر جب یہ انہوں نے وہ ڈی جی آئی سے والا معاملہ ہوا تو انہوں نے اڑی ڈال دی، اور پھر کبھی جناب وہ بشرا پیرنی کے جناب حساب کتاب زیچے نہیں سیدھے ہو رہے، کبھی کیا نہیں ہو رہا، کبھی کیا نہیں ہو رہا، تو وہ فلانے تاریخ کو کر لیں گے ڈی جی آئی صحیح کی تعیناتی، ابھی نہیں کرتے. باجوہ صاحب نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے جی. پھر وہ انہوں نے بڑے مطلب ایک وہ اختیار کیا کہ جی وہ 3 جرنیلوں کو بٹھا کے ان کا انٹرویو کر کے پھر لگانا اسی کو تھا جس کو باجوہ صاحب نے نامزد کیا تھا، جنہوں نے دیم انجم صاحب کو.
تو پھر وہ سارا ڈرامہ ہوا، لیکن وہ ایک ایسا دراڑ پڑ گئی جو پھر ختم نہ ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہ جو حالیہ ماضی قریب کے واقعات ہیں 9 مئی وغیرہ، یہ ساری پلاننگ جو میں یہ بھی چونکہ آج کے میرے اس موضوع سے متعلق ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، لہٰذا میں ان کو بائی پاس کروں گا۔ پھر جب یہ جنرل باجوہ صاحب کی والا معاملہ ہوا اور نواز شریف صاحب ادھر ہوئے، پھر رابطے ہوئے اور باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن، اب باجوہ صاحب تھے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے، عمران خان یہ چاہتا تھا کہ فیاض امید صاحب ڈی جی آئی صحیح نہیں بنا سکا تو چلو میں آرمی چیف بنا لوں۔ وہ پھر چونکہ وہاں پہ کنفلکٹ آ گیا باجوہ صاحب کا، فیاض صاحب کا اپنا، اگرچہ کہ کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی وہ ایک ہے، ملاقات تو ابھی بھی ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کرتے ہیں۔ خیر وہ کنفلکٹ آ گیا اور وہ کنفلکٹ جو ہے ان کی ایک بڑی وجہ بنا۔ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب سے معاملات اسٹیبلشمنٹ کی طرح پہ آ گئے، نواز شریف صاحب کو بتا دیا کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو اب یہ مہربانی کریں آپ اس طریقے سے۔ وہ نواز شریف جو طویل عرصے سے بار بار کہتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب سے جب لندن میں بات کی جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ جی مجھے عمران خان کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت تھی، وہ اپنے بوجھ سے خود گرے گا، اور وہی ہوا کہ وہ اپنے بوجھ سے ایسا گرا کہ وہ اس کو جنہوں نے بوجھ اٹھا رکھا تھا وہ نواز شریف کے انہوں نے جا کے منتے کہ یار مہربانی کرو آپ پاکستان کی خاطر واپس آؤ۔ جب پاکستان کی خاطر کیا تو پھر نواز شریف کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، وہ اس سے آپ پاکستان کے لیے یہ کرنا ہے کہ جو مرضی کروا رہے نواز شریف سے۔ بہرحال وہ نواز شریف صاحب سے پھر معاملات ہوئے، پھر انہوں نے اوکے کیا، پھر کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس اتنی سیٹیں تھیں قومی اسمبلی میں کہ جب تک وہ اوکے نہیں کرتے اس وقت تک کہ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ تو جب انہوں نے اوکے کر دیا تو پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ٹارزن صاحب جو تھے وہ اسمبلی سے باہر پڑے ہوئے تھے، اور وہ جو کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہوا تھا، وہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا۔ اب وہاں پہ عمران خان صاحب پھر غلطیاں پہ غلطیاں کرتے چلے گئے۔ پھر ان کا کہا جی اگر وہ جو اب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ غلطیاں انہوں نے کی، انہوں نے جو بنیادی غلطی جس کو میں سمجھتا ہوں وہ قومی اسمبلی سے استعفے دینا ہے، لیکن جو 2 اسمبلیاں انہوں نے توڑی پنجاب اور کے پی کی، یہ ان کے اس پلان کا حصہ تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اسمبلیاں میں 2 توڑ دوں گا، یہاں پر الیکشن ہو جائیں گے، نئی حکومتیں بن جائے گی تو ان کے پاس اگلے 5 سال ہو گئے، تو 2023 میں جب الیکشن ہوں گے قومی اسمبلی کے تو اس وقت 2 صوبوں میں حکومتیں میری ہوں گی، تو میں پھر الیکشن جیت جاؤں گا، پھر پرائم منسٹر بن جاؤں گا، پھر میں ایکسٹینشن دے دوں گا اپنا فیاض صاحب کو آرمی چیف لگا لوں گا اور ایکسٹینشن دے دوں گا، پھر اس کے بعد ایکسٹینشن ہو میں اس کو ایکسٹینشن دیتا رہوں گا، وہ مجھے وزیر اعظم بنواتا رہے گا، تو سطح خیرہ رہن گیا۔ لیکن بہرحال وہ پھر معاملات اس طرح نہ ہوئے اور جو خواہشات تھی وہ دم توڑ گئیں، اور پھر نواز شریف ایک وقت ایسا آیا کہ مجبوری بن گیا۔ مجبوری ایسے بن گیا کہ میں اب آپ کو ایک فقرہ کہنے لگوں، بہت مشکل ہے وہ فقرہ کہنا، لیکن چونکہ ہے وہ مستند ہے تو خبر تو میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اسی طرح ایک پرسنل محفل میں جنرل باجوہ صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، اب میں اس جانور کا نام نہیں لینا چاہتا، ویسے وفاداری کے حساب سے مشہور ہے لیکن وہ کاٹنے کے لیے بھی بڑا مشہور ہے، کہ جنرل باجوہ صاحب نے مطلب عمران خان کے بارے میں کہا کہ یہ وہ ڈیش ہے جو اپنے کھلانے والے ہاتھ پہ کاٹ لیتا ہے، یہ انہوں نے ایک پرسنل محفل میں بات کی۔ تو وہ سارا معاملہ ہوا، پھر یہ اس طرح نواز شریف صاحب کو واپس لانا جو ہے وہ مجبوری بن گئی، پھر نواز شریف صاحب آنے پہ تیار نہیں تھے، پھر ان کی منتیں کی گئیں۔ اب نواز شریف صاحب نے وہاں پہ جب یہ باجوہ صاحب والا معاملہ ہوا کہ وہ ایکسٹینشن دینے پہ تیار نہیں تھے، جنرل فیاض نے بھی رابطے کیے وہاں پہ، جی مجھے بنا دیں، وہ میں تو مجبوری تھی میری، میں تو کمان کے انڈر تھا، تو جیسا میں نے ان کو سرو کیا تھا ویسے ہی میں آپ کو بھی کروں گا، لیکن نواز شریف صاحب نے ہم ہی تو کیا مطلب بات پہ توجہ بھی کوئی نہیں دی، بہت سارے لوگوں نے سفارشیں کرائی، لیکن نواز شریف نے عاصم منی صاحب کا نام 2 وجوہات کے بنیاد پہ سلیکٹ کیا، ایک تو سینیرٹی کی بنیاد پہ، ان کا یار ہم دوسرے تیسرے چوتھے 5ویں نمبر ان کو بنا کے تھک گئے ہیں، اب جو سینئر ہوگا وہ بنے گا۔ دوسری بات کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ واحد بندہ جس نے مجھے سفارش نہیں کروائی تو یہ بندہ ٹھیک ہے، تو وہ بن گئے۔ اوپر سے جسٹس کا وہ جو تھے قاضی فائز صاحب جن کو نکالا جا تھا فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دینے کی پاداش میں ریفرنس ہوا، بڑی مشکلات سے گزر کر وہ دونوں میاں بیوی اب سرخرو ہوئے، پھر آخر چیف جسٹس بن کے آج وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، اور آج پاکستان کے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر ہیں۔ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ گئے، ان کو بنا لیا گیا، آ گئے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک فلم چلائیے کہ وہ ذہن میں رکھیے منظر جب نواز شریف صاحب باہر جا رہے تھے، روزانہ پریس کانفرنسیں، ٹھٹھے اڑانا، پلیٹ گر کے، یہ ہے وہ ہے، زبردستی باہر بھیجا گیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو وہ جانا نہیں چاہتے تھے، ان کو زبردستی بھیجا گیا، ان کی ماں سے دباؤ ڈلوایا گیا، اور پھر وہ شخص جو ان حالات میں گیا کہ جب سورج سوا نیزے پر تھا، عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیاض امید، ان سب کا اقتدار کا سورج سوا نیزے پر تھا، اوپر سے ثاقب نثار اور
آصف سعید کھوسا اور یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت وہ گیا اور پھر آج وہ آیا تو وہ پھر پرائم منسٹر کا پروٹوکول، جب پاکستان کے دودھ میں اس کا جہاز آیا تو ویلکم ٹو پاکستان، اور پھر پولیس افسران کے سلوٹ سے لے کے اور پھر جاتی عمرہ تک وہ سرکاری پروٹوکول میں گھر پہنچے. تو یہ ایک کہانی تھی نواز شریف صاحب کی کہ 2017 سے پیچھے تو میں نے تھوڑا سا بہت آپ کو ریفرنس دیا کہ یہ جو نواز شریف صاحب کے جانے اور واپس آنے کے بیچ کی سٹوری کیا تھی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ایک چلتے چلتے ایک اور بات بھی کروں کہ نواز شریف صاحب سے جب نجم سیٹھی وغیرہ لندن میں جا کے ملے تھے اور کچھ اور بھی دوست ان کے ملتے رہتے تھے، تو نواز شریف صاحب عموماً یہ کہتے ہیں یار میری خواہش نہیں ہے پرائم منسٹر بننا، 3 دفعہ میں بن چکا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یار پاکستان ایک دفعہ آئین اور قانون کے مطابق چل پڑے، جہاں پہ وہ نہ ہوگا پسند نہ پسند نہ ہو، جو اصل بات ہے وہ ہو. اچھا اب یہاں پہ جو میں آپ کو اب اصل خبر دینے جا رہا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ نواز شریف نے بیانیہ بدل لیا، کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی جب تک سزا نہیں ملے گی ان مجرموں کو جنہوں نے یہ پروجیکٹ عمران خان کے کردار سے ان کا جو تھا وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض میر، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، جسٹس اعجاز الحسن جو سٹنگ ہیں، تو سبھی کہنے لگے کہ جی وہ بیانیہ بدل لیا، وہ شہباز شریف گیا تو اس نے کہا کہ وہ نہیں بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پائن تو سیاں نہ کرو. ایسا کوئی چکر نہیں ہے جناب. نواز شریف نے نہ اپنا بیانیہ بدلا ہے نہ اپنی نیت بدلی ہے. صرف ان کو ایک بات یقین دلا دی گئی کہ میاں صاحب آپ کی ہمیں ضرورت ہے اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کی، آپ اپنا فوکس ادھر رکھیں کہ آپ نے اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے. یہ جو عوام عذاب میں آئی ہوئی ہے، یہ جو سسٹم تباہ ہوا ہے پچھلے 4-5 سال میں، وہ کسی طریقے سے ریسٹور ہو جائے. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فلاں 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 جنہوں نے کردار ادا کیا ہے، وہ قانون اپنا راستہ خود لے گا، آپ بس آرام سے بیٹھیں. تو پھر نواز شریف کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جسے بحث کرنے کی، جسے کہتے چھنج ڈال دینے کی. تو یہ بات ہے جناب، بیانیہ شیانیہ کوئی نہیں بدلا. نواز شریف کو پتہ ہے کہ سسٹم آٹو پہ لگا ہوا ہے، آٹو پہ جو جس کا معاملہ ہوگا کردار، وہ اپنے اس معاملے پہ پہنچتا جائے گا. جو بیچ میں کم قصوروار ہوگا وہ ممکن ہے بچ جائے یا نہ کم اس کا وہ سزا پائے، اور جو زیادہ قصوروار ہوگا وہ زیادہ سزا پائے گا. لیکن نہ تو نواز شریف کا بیانیہ بدلا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی پلان بدلا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو ایسی کی تیسی کی ان کو چھوڑ کر آگے بڑھا جائے. پاکستان آگے بھی بڑھے گا اور جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے کردار وہ بھی جو ہے وہ اس احتساب کے زد میں آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.